बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाज़रीन, एक टर्म गुज़श्ता दिनों मैंने सुनी, उसका नाम है डिसलेक्सिया। मैं ख़ुद बड़ा हैरान हुआ कि डिसलेक्सिया ये क्या चीज़ होती है। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई डिस्क वगैरह की कोई प्रॉब्लम है इंसान की हड्डियों के अंदर, शायद उसका कोई मसला होगा। फिर हमने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ इस बारे में बातचीत की और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि ये असल में मसला क्या है। और मुझे एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात जो पता चली कि हर क्लास में तकरीबन 15 से 20% डिसलेक्सिया के शिकार बच्चे होते हैं। टीचर्स को पता ही नहीं होता। अमूमन हमने ये बात भी देखी है कि हमारे माशरों के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हकलाते हैं, सही प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास रूम के अंदर बैठे होते हैं और चीज़ों को ठीक तरीके से कंसीव नहीं कर पाते। We are not going to do the storytelling through a book. I'm going to narrate it with these hand puppets, hand figures. So there are four characters in the story. Three are the bears. Please show your card. The bear, Papa Bear, Teddy Bear, the Mommy Bear, and the young little one, Baby Bear. And this is the Goldilocks, the main girl who has the golden hair with curly hairs, and that's why she's called Goldilocks. Why she's called Goldilocks? Yes, please. Maybe shyness. There are all our students get this lesson. Yes. Which class? Which class? Different. They are all from कौन सी different. स्कूल में कौन सी क्लास में हैं? He's my student, Azhar. किंग्स हाउस कौन सी And क्लास you? में? I know. क्लास हो रही है ये वैसे बैठे स्टोरी चले आप सुने स्टोरी फिर आप जब याद हो जाएगी फिर मैं वापस आता हूँ मुझे भी सुना। हम असल में इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि क्लास रूम के अंदर भी और घरों के अंदर भी इस मिजाज के बच्चे हो सकते हैं। क्या इस मिजाज को आप मर्ज़ कहेंगे या इस मिजाज को कैसे आप उसकी शनाख्त करेंगे? तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिसलेक्सिया का शिकार बच्चे हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इनसे बातचीत कैसे की जाए, घरों के अंदर जो इनके इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। तो आइए माहिरीन से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाज़िया मुमताज़ साहिबा। और डॉक्टर नाज़िया मुमताज़ साहिबा की खुसूसियत ये है कि जो स्पीच थेरेपी होती है, जो ख़ास बच्चे हैं उनके लिए उसका एहतमाम करती हैं और ये काम बड़ा मुश्किल है। कैसे किया जाता है, हम डॉक्टर नाज़िया मुमताज़ साहिबा से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कैसे करवाती हैं स्पीच थेरेपी बच्चों को? ये तो माएँ तंग आ जाती हैं, तो कैसे टेक्निक्स क्या हैं इसकी? देखिए, टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं और डिपेंड करती हैं डिसऑर्डर पे कि बच्चा जो है उसका किस किस्म का प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़, एक वजाहत या एक क्लैरिटी आपको देना चाहूँगी। वो ये है कि स्पीच थेरेपी जो है वो सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, वो बड़ों की भी होती है। जितने स्ट्रोक के पेशेंट हैं या जितने एडल्ट पेशेंट जिनमें कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या इंसल्ट हो जाए, इवन यंग लड़के जिनमें ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या कोई एक्सीडेंट रोड का हो जाए और उसके बाद उनको बोलने में या खाने में कोई मसला हो जाए, तो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट उनको भी ट्रीट करता है। हॉस्पिटल में भी करता है और क्लिनिकल सेटिंग्स में भी करता है। उसके बाद बात आ गई डिसलेक्सिया के हवाले से स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, इन बच्चों में आम तौर पे 2-3 मसाइल जो हैं वो इकट्ठे उभरने लग जाते हैं, जिसमें आप कह लें एक डिसेबिलिटी के साथ कुछ कोकमिटेंट डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर्स भी नज़र आने लग जाते हैं। तो उन बच्चों की जब हमें पेरेंट्स जो हैं, आम तौर पे एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगी कि होता क्या है कि बच्चा शुरू में जब कुछ अर्सा नहीं बोलता तो लोग इसको वेट एंड वॉच अप्रोच में चला देते हैं कि ठीक हो जाएगा, बोलने लग जाएगा। लेकिन जब थोड़ा सा पानी सर से गुजर जाता है, वो उम्र जिसमें बोलना चाहिए और उस उम्र में जब वो नहीं बोलता तो फिर थोड़ी परेशानी शुरू हो जाती है। फिर ये ढूंढते ढांढते आम तौर पे एकेडमिक्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू हमारे पास आते हैं रेफ़र होकर। कई दफ़ा किसी एक सिबलिंग के साथ दूसरा भी आ जाता है। अब उस सूरत में हमने देखना ये होता है कि डिसऑर्डर क्या है। क्या वो सिर्फ ना बोलने की वजह कोई और सेंसरी डिसऑर्डर है, जैसे हेयरिंग हो गई
جیسے انٹلیکچولی چیلنج بچے ہوتے ہیں، تو ان تمام بچوں کی جو اسپیچ تھیراپی ہے اس کو اس کی اسیسمنٹ اور ڈائگنوزس کے حساب سے اس پہ کام کیا جاتا ہے. تو اس وقت ڈسلیکسیا کا کیونکہ بل ہے اور اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو ان بچوں میں بھی کمیونیکیشن کے پرابلمس ہو جاتے ہیں. کمیونیکیشن کے پرابلم سے میں تھوڑا سا یہ وضاحت کر دوں کہ بچہ جو ہے وہ تو پیدا ہوتے سار کمیونیکیٹ کرتا ہے، رو کر کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بولنے کی کچھ امید معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اس کو ایک لفظ بولنا چاہیے، اب 2 بولنے چاہیے، اب جملہ بولنا چاہیے. تو ان بچوں کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی کمیونیکیشن یا اپنی ضرورت بیان نہیں کر پا رہے تو ہمیں ان کو ہیلپ کرنا پڑتا ہے، اور اسی اسپیچ لینگویج تھیراپی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. اچھا میڈم، یہ ایک سوال بڑا اہم ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے جب بات کی تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی. میں نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑی عمر ان کی ہو گئی ہے، لیکن انہیں بولنے میں یہ جو کہتے ہیں حکلات ہوتی ہے، یہ ابھی میں کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی ہو گئی ہے یہ والی. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی اسپیشل سیشن کیے جائیں گے یا صرف پریکٹس کرنے سے ہوگا؟ یہ جو آپ ہکلانے کی بات کریں اس کو اسٹیمرنگ بولتے ہیں. امریکن کی اور اگر آپ برٹش سائڈ پہ جائیں تو اسٹٹرنگ، یہ 2 اس کے لیے ورڈز یوز ہوتے ہیں، تو ہم یہاں پہ ہکلانا کہتے ہیں. اب یہ بیسکلی ایک سائیکولوجیکل پرابلم اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کا کوئی فزیکلی اناٹومیکل اسٹرکچر کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن یہ اسٹریسفل کنڈیشن میں بڑھ جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی میرے منہ سے ایک دم نکل گیا، تو اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کی میں اسٹٹرنگ یا اسٹیمرنگ کی پراپر تھیراپی ہوتی ہے. اس کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزڈ اسیسمنٹ ٹولس ہیں اور اس طرح سے اس کی تھیراپی ہے جس کے پراپر پروٹوکالس ہیں، اور وہ بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، ٹین ایجرز میں بھی ہو سکتی ہے اور ایڈلٹس میں بھی ہو سکتی ہے. اور اس کی بھی تھیراپیوٹک سروسز جو ہیں وہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ کہاں کہاں ہوتی ہے؟ اسپیچ لینگویج تھیراپی سروسز جو ہیں تمام جو بڑے ہسپتال ہیں وہاں پر بھی ہوتی ہے، اور سرکاری ہسپتالوں میں بھی اسپیچ لینگویج تھیراپسٹ کی پوسٹس اب جو ہیں وہ کریٹ کی جا رہی ہیں، اور پرائیویٹ سیٹ اپس میں تو بہت موجود ہے. اب یہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اس کی ضرورت کو اب محسوس کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر نازیہ ممتاز صاحبہ. اور یہ جو چیزیں بعض اوقات ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں، ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں قدرت کی طرف سے ایسا ہے، بس اللہ نے ایسا چاہا تھا یہ ہو گیا. یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک امتحان لیا ہوا ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ جو چیلنجز اور پرابلم آ رہے ہیں، جو مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ اپنے شعور، اپنے ادراک، اپنی تحقیق کو کس لیول پر لے کے جا رہے ہیں. تو وہ چیزیں جنہیں کچھ عرصہ پہلے جنات کا سایہ کہا جاتا تھا، کسی کا جادو کہا جاتا تھا، کسی گناہ کا نتیجہ کہا جاتا تھا، تو سائنس اب اس جگہ تک آ چکی ہے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے نفسیاتی پرابلم ہو سکتے ہیں، پیدائش کے ساتھ وہ پرابلم ہو سکتے ہیں، اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ وجوہات نہیں ہیں جو آپ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو ماہرین کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. آپ اور یہ ٹریٹیبل ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، ایسا کوئی نہیں اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ڈسلیکسیا ایک نئی چیز تھی، جس طرح بتایا گیا کہ ہماری میٹنگز میں اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا لوگوں کو، بلکہ منسٹری میں بھی اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میڈم آپ کس چیز پہ کام کرنا چاہتی ہیں. لیکن وداؤٹ دا سپورٹ of Secretary Sahab, I couldn't have done it. It's not to his face, I honestly believe that, because he supported me to the very end. اور اس کا I did not try, میں نے کوشش کی کہ میں 2-3 چیزوں کو اڈاپٹ کروں اور ان کو اچیو کروں، نہ کہ میں ایک ہی رن ان دا مل والا سسٹم کنٹینیو کروں. جب ڈسلیکسیا ہوا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، ایون کامن تھنگ بٹوین می اینڈ ارم، I was also taught by the Irish nuns. تو ایک شروع سے ایک چیریٹی کی، ایک کنٹریبیوشن کی، ایک پیٹریوٹزم was inculcated inside us to serve the nation. ہماری پہچان ہمارا ملک ہے، اس کے بعد ہم کون سی برادری، کہاں، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن ایز اے پبلک ریپرزینٹیو میرے لیے امپورٹنٹ تھا ٹو فیل دا پین آف دا پبلک. جب میں ارم کے ساتھ مختلف پرائیویٹ اسکولوں میں بھی گئی تو آئی ریئلائز کہ ان کا بڑا ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا. وہ پیرنٹس کو ریلیف نہیں دینا چاہتے تھے، بچوں کی تکلیف کو نہیں سمجھتے تھے، اور بچوں کو، پیرنٹس کو کہتے تھے اپنے بچے کو لے جاؤ، ہمارا OA لیول کا جو ہے جو رزلٹ ہے وہ افیکٹ ہوگا. سو ان بچوں کو کون اڈاپٹ، کون لے گا، ان بچوں کا مستقبل کیا ہے. اور 6 سال پہلے جو اس سینٹ میں بل ہوا اس کو شیلف آف کر دیا گیا. تو جب گورنمنٹ آئی تو فرسٹ تھنگ
I asked my government, the leaders of the government, I need to pass this bill. So, and I wanted it to be passed from the committee as well as the parliament. And I'm so grateful to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اکتوبر میں بل پاس ہوا. اکتوبر از دا ڈسلیکسک ہمارا ڈے, پوری دنیا میں ڈسلیکسک منتھ بھی کہا جاتا ہے, اور آج اس کی اوپننگ بھی ہمارے اسلام آباد میں اکتوبر میں ہوئی. So it's a lucky month for us. 1877 میں پہلی دفعہ آئیڈیا آف ڈسلیکسیا جرمنی میں ایک پروفیسر نے انٹروڈیوس کیا. اب آپ سوچیں کتنے سال گزر گئے ہیں. 19% کنٹریز نے اڈاپٹ کر لیا اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اراؤنڈ ڈسلیکسک نیڈس کے مطابق. Why are we lacking behind? Indonesia is doing it, Turkey is doing it. So we need to take that first step. اور جب تک قانون سازی نہ ہو تو کوئی چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی. آج قانون بن چکا ہے, آج اس کی فارمل لانچنگ ہو رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ سیکرٹری صاحب کے ہوتے ہوئے اسی طرح یہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ہمارے ہر اسکول میں اس میں بچوں کی ریکوائرمنٹس اور نیڈس کو ایڈریس کیا جائے گا, تاکہ کوئی بچہ کسی ماں کو بلا کے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بےزتی نہیں کی جائے گی کہ آپ کا بچہ نالائق ہے. نو, ہم آج کہتے ہیں آئنسٹائن از دا جینیس. I just recently learned, apart from all his theories and his inventions, he was the one, he said, جس طرح انٹرنیشنلی تو ہماری جو اسکول سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ there was a big bang and the universe was created, but no, the Holy Quran does not say that. In Surah 51, it is said that the universe is expanding, and this concept was given by Einstein. Einstein was thrown out of school. He was told that he could not do the normal education. So he is genius. دنیا میں 400 امیر ترین بزنس مین جو یل یونیورسٹی تک گئے ہیں, ان کو تھوڑا ریسرچ کیا گیا, ان میں 40% ڈسلیکسک ہیں. So do you think it's a weakness? No, it's not a weakness. Allah subhanahu wa ta'ala has made us different. So let's accept each other. اگر کسی کی کوئی کمزوری ہے تو اس کو اس میں ہیلپ کرو, نہ کہ اس کو لیبل کرو. ڈسلیکسک بچے کو ساؤنڈ میں پرابلم آتا ہے کہ ساؤنڈ اور ویژن میں اس کو چیزوں کو ریکگنائز نہیں کر سکتا, لیکن یہ تو نہیں کہ وہ جینیس نہیں ہے. وی ہیو آل دس. آئی تھنک یہ جو بک NBF نے پبلش کیا, آئی ہوپ یو آل گو تھرو اٹ. It's read about all those celebrities, نامور لوگ جو ڈسلیکسک ہیں. 4 presidents of United States were dyslexic. So I don't need to say more about dyslexia. شگفتہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سندھ سے آئی ہیں, کراچی اور حیدرآباد میں انہوں نے اپنے ادارے قائم کر رکھے ہیں. تو ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو اسپیشل قسم کے بچے ہیں ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسے ہوتی ہے, یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا. بہت شکریہ شگفتہ ذوالفقار صاحبہ. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بچے ہیں بہت اسپیشل قسم کے, بولنے میں ان کو پرابلم آ رہا ہے, سوچنے میں سمجھنے میں ان کے ایشوز آ رہے ہیں, ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ جادو شادی ہو گیا ان کے اوپر, تو ایشو کیا ہے یہ سارا؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں دراصل کراچی سے تشریف لائی ہوں. ہم آئیڈیاز کے ساتھ مل کے جو کام کر رہے ہیں, میرا ادارہ آئی ایم اے ایجوکیشنسٹ کمانڈر اسکولنگ سسٹم کے نام سے میرے 2 اسکولس ہیں جو کہ کراچی اینڈ حیدرآباد میں ہیں, اور آئیڈیاز جو کہ ڈسلیکسک بچوں پہ کام کر رہا ہے. یہ والی ٹرم جس سے ہم سب پہلے اویئر نہیں تھے, اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے. دراصل یہ صرف لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں جو کہ نارمل بچوں کو ہوتی ہیں, اور یہ بالکل نارمل بچے میں یہ ڈیفیکلٹی اس کو ہو سکتی ہے. سو ہم نے ایک اویئرنیس جو آئیڈیاز نے اپنی سٹارٹ کی تھی, اس کے لیے سندھ چیپٹر کو ہم نے ان کو دعوت دی, وہ آئیں, آ کے پہلے تو ہمیں پیرنٹس کو اویئرنیس دینی ہے. اس کے بعد ان بچوں پہ جو کام کیا ہے, انہوں نے کریکولم جو ڈیزائن کیا ہے وہ بہت بہترین ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ نارمل اداروں میں, کیونکہ یہ 15 سے 20% بچے بالکل نارمل ہر ادارے میں موجود ہیں, تو ان کو نارمل بچوں کے ساتھ انکلوسیو کلاس رومز بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کوئی الگ سے نہیں ہے, ڈفرینٹ نہیں ہے یا اب نارمل نہیں ہے, وہ بالکل نارمل بچے ہیں, بس صرف لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں. تو اس کے لیے میرا ادارہ آئیڈیاز کے ساتھ مل کے یہی کام کر رہا ہے, ڈسلیکسیا پہ کام کر رہا ہے. اچھا شگفتہ ذوالفقار صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کے گھر میں یہ ڈائلیکسک کا بچہ ہے تو اس بچے کو گھریلو سطح پر کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے, کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے, گھر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟
اچھا، اس میں پہلے تو وہی جو اویئرنیس کا ہم پروگرام کر رہے ہیں پیرنٹس کے ساتھ، اس کا مقصد یہ کہ پیرنٹس تو اویئر ہوں کہ یہ کوئی لرننگ ڈیفیکلٹی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم جن کو نالائق اور نکمے بچے کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور اس بچے کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کو معاشرہ بھی، پیرنٹس بھی اور اسکول بھی اس کو ایک ٹف ٹائم دے رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سائیکالوجیکل پرابلم، مینٹل پرابلم بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلے اویئرنیس پیرنٹس کو ہونی چاہیے کہ ڈسلیکسیا کوئی بیماری نہیں ہے، صرف لرننگ ڈیفیکلٹی ہے. وہ کسی کو پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ پہلے پیرنٹس کو اویئرنیس ہوگی تو میرا خیال ہے یہ معاشرے میں ہم ان بچوں کو صحیح طرح ٹریٹ کر سکیں گے. اچھا شگفتہ صاحبہ، ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ دنیا میں بڑے لوگ جن کا بہت ہی بڑا نام تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دنیا کو لیڈ کرنے میں وہ بھی ڈائسلیکسیا بچے تھے، لیکن انہوں نے بہت بڑا نام کمایا اور ہمارے ہاں ان کو رد کر دیا جاتا ہے. تو تھوڑا سا میں کہوں گا کہ لوگوں کو میسج دیں کہ جن کے گھروں میں اس طرح کے بچے ہیں وہ عام بچوں سے کہیں زیادہ ذہین ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے اور تھوڑی سی محنت کیسے کریں ان کے ساتھ وہ؟ جی بالکل، اس پہ یہ آپ لوگوں کا بہت اچھا کام ہے کہ اگر میڈیا کے ذریعے پیرنٹس تک یہ اویئرنیس جائے کہ پلیز یہ بالکل نارمل بچے ہیں، ان کو کہیں پہ بھی ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، یا تو نمبرز کے ساتھ، یا پھر اسپیلنگس میں، یا پھر چیزوں کو یاد کرنے میں، لیکن ان کی باقی سکلز جو صرف اس وجہ سے سامنے نہیں آ پاتی کہ ان کو رد کر دیا جاتا ہے، ان کو نکما یا نالائق کا ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے. پلیز ان کی ان سکلز کو جاننے کے ادارے بھی کوشش کریں، سکولز بھی اور پیرنٹس بھی، تاکہ اس بچے کی وہ سکلز پالش ہوں اور وہ بہترین شہری ثابت ہو سکے. ابھی آپ نے خود بتایا کہ دنیا میں بہت سارے بہت نامور، میں کہوں گی کہ دنیا کے بڑے ممالک پہ حکومت کرنے والے سربراہان وہ بھی ڈسلیکسک تھے، لیکن وہاں پہ اویئرنیس ہے. ہمارے معاشرے میں ہمیں اویئرنیس کی سخت ضرورت ہے. پلیز اس پہ پڑھیے، جانیے اور اپنے بچے کی سکلز کو پالش کیجیے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ شگفتہ ذوالفقار صاحبہ. اور ناظرین، ڈسلیکسیا کے جو مرض ہے، پتہ نہیں اس کو مرض بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بیہیویئر ہے اور آپ اس کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. آپ نے دنیا میں بڑے نام سنے ہوں گے اسٹیو جابز کا، اور آپ دیکھیں کہ جو آئی فون ہے، دنیا کا مہنگا ترین فون جو ہے، یہ ان کے آئیڈیاز ہیں. تو وہ بھی اسی اس کا شکار تھے. تو آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ محنت کریں، ان کے ساتھ کوشش کریں، تھوڑی تگ و دو کریں، تو یہ بچے ملک کا بھی نام بنا سکتے ہیں، خاندانوں کا نام بنا سکتے ہیں، اور بہت ہی زبردست قسم کی ان کے ذریعے نئے خیالات آ سکتے ہیں جو دنیا کو بدل سکتے ہیں. یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ناظرین، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں بہت سے ایسے شعبے ہیں کہ جہاں پر مرد حضرات بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور ان کی مناپلی ہے، لیکن یہ اتنا مشکل کام ہے ڈسلیکسیا کہ ایسے بچوں کو ٹرین کرنا ہے کہ جن کے بارے میں ماں باپ تنگ ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ ہم کریں کیا. تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر اتنی سوبر اور اتنی آنریبل خواتین ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، ان بچوں کی تعلیم، ان کی تدریس، اس میں بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گلناز شاہ، اور یہ بھی ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کتنا مشکل کام آپ لوگ کر رہے ہیں. اور دوسرا مجھے بتائیں کہ آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے، آپ بچوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتی ہیں، کیا سکھاتی ہیں انہیں؟ میرا نام گلناز ہے اور میں ایک ریمیڈیل تھراپسٹ ہوں. میں پچھلے 10 سال سے آئیڈیاز کے ساتھ 1-on-1 بیسس پہ کام کر رہی ہوں، اور ڈسلیکسیا ہی پچھلے 10 سال سے ڈسلیکسیا میں ہوں. اس سے پہلے مین اسٹریم اسکول میں بھی ٹیچنگ کرتی رہی ہوں. تو ہر اسکول میں 15 سے 20% بچے ایسے ہوتے ہیں ہر کلاس میں جو ڈسلیکسک ہوتے ہیں، جن کو لرننگ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اور ڈسلیکسیا جو ہے یہ ایک ہیریڈیٹری ہے، یہ ایک موروثی وہ چیز ہے، بیماری نہیں ہے، نہ کوئی نزلہ ہے نہ زکام ہے. تو ہم اس کو ڈسیبلٹی بھی نہیں بول سکتے اور نہ اس کو ہم بیماری بول سکتے ہیں. یہ ایک مختلف انداز ہے سیکھنے کا کہ جو ڈسلیکسک بچے ہوتے ہیں وہ جو ہمارا کنونشنل وے آف ٹیچنگ ہے، جو ٹاک اینڈ چاک کا جو طریقہ ہے کہ ٹیچر بورڈ پہ لکھے اور بچے اس کو کاپی کرے، یہ بچے ان طریقے سے نہیں سیکھ سکتے. ان کے لیے ہینڈز آن ایکٹیویٹیز، تھوڑا سا اپنے 5 جو سینسز ہے اس کو استعمال کر کے یہ بچے جب ٹیچنگ یہ لرننگ میں استعمال کرتے ہیں
تو تب یہ جو بھی چیز سیکھتے ہیں وہ ان کو یاد رہ جاتی ہے. تو بیسکلی کوئی بیماری نہیں ہے, جو کہ ہمیں اس چیز کی اویئرنیس زیادہ پھیلانی چاہیے کہ والدین کو بھی اویئرنیس نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے, کہ ہمارے بچے کو خدا نخواستہ کیا ہو گئے, اور ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ وہ کب ٹھیک ہوں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ ان کے ساتھ ساری عمر ہی رہے گی یہ چیز, لیکن جو ہماری ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں, جو طریقے ہیں جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں, اس سے وہ بچے اپنے جو پرابلم ہے اس کے ساتھ کوپ کرنا جو ہے نا سیکھ لیتے ہیں. اچھا گلناز, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا پروگرام ہے, کیا یہ کوئی اسپیشل صرف جو ڈسلیکسک بچے ہیں صرف ان کے لیے, باقی بھی جو بہت سی معذوریوں کے شکار بچے ہیں ان کے لیے بھی؟ جی, جو آئیڈیاز کا جو انکلوسیو پروگرام ہے, جو ہم نے منسٹری اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کی مدد سے مل کے جو پروگرام بنایا ہے, اس کو نام ہی انکلوسیو دیا ہوا ہے, کیونکہ یہ نہ صرف ڈسلیکسک بچے بلکہ نان ڈسلیکسک جو بچے جن کو کوئی اس طرح کی لرننگ ڈیفیکلٹی نہیں ہے, آٹسٹک بچے جو سلو لرنر ہے, ڈاؤن سنڈروم, یہ ہر طرح کے بچوں کو کیٹر کرے گا. اس لیے اس کو ہم نے انکلوسیو کہا ہے کہ ہم نے ہر طرح کے بچے کو انکلوڈ کرنا ہے. اس کا جو لرننگ سٹائل ہے, چاہے وہ دیکھ کے سیکھنے والا, کر کے سیکھنے والا یا سن کے سیکھنے والے جو بچے ہوتے ہیں, تو ہر طرح کے بچے کو ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہے اس میں. اچھا ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم ممتاز صاحبہ, اور یہ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا کام کر رہی ہیں. نیشنل بک فاؤنڈیشن میں پورا ایک فلور ہے جس پہ انہوں نے جو ڈسلیکسیا کا شکار بچے ہیں ان کے لیے پورا زبردست ایک اہتمام کیا ہوا ہے, اور بچے وہاں پر آ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. تو ان سے ذرا جانتے ہیں کہ یہ جو موٹیویشن ہے اس کی بنیاد کیا ہے, اور دوسرا ان بچوں کو ٹریٹمنٹ, ان کی جو علاج معالجہ ہے, پتہ نہیں کیا لفظ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جب ہم علاج معالجے کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر ذہن مرض کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ مرض بھی ہے یا نہیں ہے, تو تھوڑا سا میڈم ہماری رہنمائی کریں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس مرض کے بارے میں. یہ مرض بتائیے کہنا ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈسلیکسیا ہے, یہ مرض نہیں ہے, یہ ایک مختلف سیکھنے کی صلاحیت ہے جو اللہ نے ان بچوں میں ڈالی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں مشہور شخصیات جو ہیں کہ وہ کتنے, امریکہ کے 80% جو پریزیڈنٹ تھے وہ آئنسٹائن, لیونارڈو ڈا ونچی, اسٹیو جابز, اتنے مشہور لوگ جو تھے وہ سب ڈسلیکسک تھے. لیکن ان کو ٹائملی انٹرونشن, ٹائم پہ پتہ چل گیا, اور کسی نے ان کی مدد کی, ان اے سینس کہ وہ ایک طریقہ تعلیم جو ہمارا چل رہا ہے, فرسودہ جو نظام ہے کہ بس ٹیچر ہی بولے گی, بچہ نہیں بولے گا, ان میں اتنی خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ اگر ٹائم پہ پتہ چل جائے تو یہ بہت آگے تک جاتے ہیں اور مشہور بنتے ہیں. پوری دنیا میں آلریڈی اتنے مشہور ڈسلیکسک بچے موجود ہیں. تو جب میرا 35 سال کا جو پرکھٹن جو سفر رہا, اس میں میں نے بہت سے ایسے بچے دیکھے, اور جب مجھے پتہ چلا میرا اپنا نیفیو, بھائی کا بیٹا بلال, وہ ایسا ہی تھا, اس کو مسئلے مسائل تھے, تو پھر میں نے ایک تہیہ کیا کہ میں کیوں نہ ایک عام بچے کی تو مدد کر سکتی ہوں, بٹ یہ بچے جو 15 سے 20% ہر جماعت میں موجود ہوتے ہیں, یہ انٹرنیشنل اعداد و شمار کے مطابق. تو پھر میں ریمیڈیل تھراپسٹ بنی, اور تب سے لے کے جب میں یہاں پہ اسلام آباد آئی, میرے ہسبینڈ جب ریٹائر ہوئے, تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. 75 سال میں ہمیں پاکستان میں صرف ایک تو ریگولر بچے جو نارمل جن کو ہم کہتے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں, اور ایک اسپیشل اسکولوں کے بچے. یہ بچے جو نارمل اسکول میں ہر جماعت میں 15 سے 20% موجود ہیں. اگر پرانے سینسس کے مطابق جب 60 ملین بچے تھے, تو اگر یہ 15 سے 20% اس پہ اپلائی کریں تو 12 ملین بچے ڈسلیکسک ہیں, جن کے لیے حکومتی ایک بھی ادارہ نہیں ہے. 2 ادارے کراچی میں ریڈ ڈسلیکسیا اور کیئر کے نام سے, اور اسلام آباد میں ہمارا پہلا ادارہ آئیڈیاز انسٹیٹیوٹ آف ڈسلیکسیا ایجوکیشن اینڈ ایٹیٹیوڈل اسٹڈیز, کہ یہ وہ بچے ہیں جو دھتکارے جاتے ہیں پہلے والدین سے, پھر اسکول میں آگہی نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارا جو ایک طرح سے طریقہ تعلیم ہے فرسودہ ہے کہ بس نمبرز, وہی بچہ لائق ہے جس کا حافظہ اچھا ہے, جو نمبر اچھے لے رہا ہے. یہ خدا داد صلاحیتوں سے کیا کہتے ہیں بھرے ہوئے یہ بچے ہیں جن کی پہچان ہی نہیں ہو پاتی ہیں. اور یہی بچے بدزن ہو کے, زیادہ تر بچے مڈل اسکول میں 5ویں 6ٹی میں اسکول سے بھاگ جاتے ہیں, سبسٹنس ابیوز میں انوالو ہو جاتے ہیں, چھوٹے جرائم. یہ بھی اعداد و شمار ہمیں باہر سے ہی پتہ چلتے ہیں, پاکستان میں تو کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے, بیکاز ظاہر پتہ ہی نہیں ہے. سو بہت ہی ایک احسن یہ اقدام ہے کہ حکومت پاکستان نے, سمینہ سعید نے 6 سال پہلے سینٹ سے پاس کرایا ہے بل, پھر ابھی پچھلے سال
زیب جعفر جو ہیں MNA پارلیمنٹری سیکرٹری تھی, انہوں نے یہ دونوں ایوانوں سے پارلیمنٹ اور سینٹ سے پاس کرا کے یہ لاء بن گیا الحمدللہ. اور منسٹری آف ایجوکیشن کی میں بہت ہی احسان مند ہوں کہ انہوں نے, وسیم اجمل صاحب جو ہیں ہمارے سیکرٹری صاحب, انہوں نے اس کو اون اپ کیا. اور پھر ایک اور فرشتہ صفت ہمارے ڈاکٹر راجہ مظہر حمید جو ہیں, جو MD نیشنل بک فاؤنڈیشن, انہوں نے ہمیں دعوت دی. جب آ کے آئیڈیاز دیکھا ان کو پتہ چلا کہ اچھا یہ دیکھیں کتنے بچے کی فطرت سے قریب ترین طریقے سے پڑھایا جائے تو بچے کتنا ایکسیل کریں گے. تو وہ ہم نے پھر یہ بیڑا اٹھایا ان کے ساتھ مل کے, اپنی ہمبل کیپیسٹی میں یہ ہم نے پورا پروگرام جو ڈیولپ کیا ٹیم آئیڈیاز نے, انتھک محنت دن رات ہم لگے رہے. سو یہ ابھی پہلا قدم ہے کہ یہ ہم نے پہلا پریپ اور پہلی اور دوسری کے لیے کہ حکومت گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے لیے, یہ صرف ڈسلیکسک بچوں کے لیے نہیں, ہر بچہ اس سے مستفید ہوگا بیکاز زبانی کا مسئلہ ہے, ٹیچر ٹریننگ ہوگی, اویئرنیس ہوگی. سو یہ تو ابھی پہلا قدم ہے جو ہم سیڑھی پہ رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے. پاکستان ایک غریب ملک ہے, ہم مل کے اس کو آگے تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور سب کا ہمارا یہی ایک امیج ویژن ہے کہ جو قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا, ہم اس کو فلفل کریں گے, ان کی تعبیر بنیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. ٹو بی آنیسٹ ود یو, سیکرٹری صاحب نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ان کا کوئی لیب اپنے آفس میں بنا لیا ہے. تو میں سچی بات ہے ڈر گیا تھا. تو تھوڑی دیر بعد سیکرٹری صاحب نے مجھے شاباش دی, انہوں نے کہا یار یو ہیو ڈن اے گڈ جاب, اور یہ میری دلی خواہش تھی. سچی بات ہے, میں آپ سب کھل کے بات کرتا ہوں. پہلے تو ہمیں ڈسلیکسیا پروناؤنس ہی کرنا نہیں آتا تھا, سارے اس کو ڈیلکس کہتے تھے. اور اٹ ٹوک می 1 week ٹو پروناؤنس ہاؤ ٹو پروناؤنس ڈسلیکسیا. تو ابھی بھی کافی سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس کو صحیح پروناؤنس نہیں کر پاتے. اینی وے, تو آپ یقین جانیں سیکرٹری صاحب نوز اٹ, میں اتنا آسانی سے پیسہ خرچ نہیں کرتا. تو پھر میں نے علم صاحبہ کو سنا, اور اس کے بعد یہ میں نے دیکھا کہ یہ نیشنل کاز ہے, صدقہ جاریہ. جو ہمارے صاحب حیثیت ہیں وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو ٹھیک کروا لیتے ہیں کیونکہ یہ ڈیفیکلٹی ہے, یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن جو ہمارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر پاتے. تو الحمدللہ اگین اٹس ناٹ دیٹ سیکرٹری صاحب از سٹنگ اوور ہیئر, اسپیشلی مجھے انہوں نے ڈائریکٹ کیا, ڈیٹیل کیا کہ یار یہ پروجیکٹ کرنا ہے. ایسا نتھنگ ٹو وری اباؤٹ سر, اٹ ول بی ڈن. تو پھر ہم نے میڈم کو ریکویسٹ کی اور ہمارا لیب بن گیا. ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اندر, اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں فری کنسلٹنسی دے رہی ہیں. اور الحمدللہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ میں خود آدھا ریمیڈیل تھراپسٹ بن چکا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آئی کین ریٹیل یو دیز ایوری تھنگ. اور مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ آج جب سیکرٹری صاحب اس کی پراپر اناگوریشن, فارمل اناگوریشن کریں گے, تو ہم اس کو رول آؤٹ کریں گے پریپ سے لے کے کلاس 2 تک. تو اور یہ ہم ICT کے اندر کر رہے ہیں جی. اور انشاءاللہ جتنے بھی, کیونکہ میجورٹی ہمارے بچے جو ہیں جنرلی جو گورنمنٹ اسکولس کے اندر ہیں اور جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ماں باپ ان کو مارتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, اور وہ بڑی ارلی چائلڈہڈ میں وہ یہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے پوری امید ہے اللہ کے گھر سے انشاءاللہ جب آج اس کو ہم رول آؤٹ کریں گے تو ہماری جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا بھی پچھلے دنوں سیکرٹری صاحب کا انیشیٹو تھا, اس میں ہم نے کافی کام کیا. اس کی بھی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ڈسلیکسک چلڈرن ہے, تو جو بچے وہاں آنا نہیں چاہتے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آج جس طرح یہ رول آؤٹ ہوگا تو اللہ نے چاہا تو ہم بہت سارے بچے جو باہر ہیں جو ڈسلیکسک ہیں ان کو بھی ہم اسکول کے اندر لے آئیں گے کریڈٹ اسٹیج کے اوپر. تھوڑا سا نیشنل بک فاؤنڈیشن کا بتا دوں کہ جی نیشنل بک فاؤنڈیشن وی اسٹرگل بیفور مائی جوائننگ, بٹ الحمدللہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ وی آر اے پروفیٹیبل اینٹی. اور سیکرٹری صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور میں بڑا ان کا مشکور بھی ہوں. اور انشاءاللہ یہ جو ابھی سفر ہے یہ بھی یہاں رکا نہیں ہے. ہم نے 31 دسمبر تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 8th کلاس تک کا ڈسلیکسیا کا پورا ٹیکسٹ بک کا کریکولم ڈیولپ کر کے رول آؤٹ کر دیں گے. تو انشاءاللہ بالکل. اور میری ٹیم جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو ڈیڈ ہارس کہا جاتا تھا, آج یہ وہی لوگ ہیں. صرف اضافہ میرا ہے, میں ایک نیا آدمی ہوں NBF کے اندر, باقی سارے ہیں پرانے. تو الحمدللہ دے ہیو ڈن اے گڈ جاب. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ان کے لیے بھی پلیز تالیاں بجائیں. اور
ایک اور ہم نے بڑی جو کاوش کی ہے اور جو ہم نے ڈسپلے بھی کر دی ہے، ہم نے ڈسلیکسیا کو بریل کے اندر بھی کنورٹ کر دی ہے. تو جو ہمارے بچے جو ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہیں، تو ان کے لیے بھی، اور ایک اس سے اور بڑی کاوش ابھی ہم نے شروع کر دی ہے کہ جتنی بھی جو پاکستانی لینگویجز ہیں، پاکستانی لینگویجز چاہے پنجابی ہے، پشتو ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، براوی ہے، ہم ان سب کو ہم جناب یہ ڈسلیکسیا کو اس کے اندر بھی جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے کنورٹ کر رہے ہیں. تو اکثر سے گزارش ہے کہ دعا میں بھی کیجیے، اور انشاءاللہ سفر بھی رکے گا. اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ الحمدللہ آج موقع آ گیا، کیونکہ پہلے ایک دفعہ یہ ایونٹ کینسل ہوا تھا تو میں بڑا ڈپریس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج بڑی مہربانی کی. اور پھر سیکرٹری صاحب کا شکر گزار ہوں کیونکہ تھوڑی سی ڈیٹ آگے جا رہی، پر سیکرٹری صاحب نے کہا اس کو 26 پہ کرنا ہے. منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن نے ابھی حال ہی میں ایک قومی اسمبلی اور سینٹ سے ایک بل پاس کروایا ہے جس کو ڈسلیکسیا بل کہہ رہے ہیں. اس کے ذریعے ہم اسکول اور کالجز کے اندر ان بچوں کو کی نشاندہی کرنے کے لیے ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے کہ جو کہ بیسیکلی سلو لرنرز ہوتے ہیں، جن کو سیکھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. وہ ڈسیبل نہیں ہوتے لیکن ان کی سیکھنے کے اندر مشکلات ہوتی ہیں. تو ٹیچرز کو ٹرین کریں گے کہ وہ ان بچوں کو نشاندہی کر سکیں، پھر تاکہ ان بچوں کے لیے ہم ریمیڈیل ایکشن جو کر سکیں. اور اس کے لیے اسکولز کے اندر سائیکالوجسٹ کی پوسٹنگ کی جائے گی، اور پھر اس کی بنیاد پہ ہی ان کے لیے ایک سیپریٹ کریکولم اور سیپریٹ اسسمنٹ بھی کی جائے گی. تو اس کا آغاز آج ہم نے یہاں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے اسکول سے کر دیا ہے، اور یہ چونکہ قانون بن گیا ہے، یہ اب پرائیویٹ سکولز بھی اس کو فالو کریں گے. اس کے لیے ہم نے خصوصی ٹیکسٹ بکس وغیرہ چھاپی ہیں اور ٹیچرز کو ٹریننگ دینی شروع کی ہے. اس کے ذریعے ہمیں امید ہے کہ وہ بچے جو کلاس روم میں بہتر پرفارم نہیں کر پا رہے اپنی کسی کوگنیٹیو جو ہے ایبیلٹی کی وجہ سے، ان کا جو ہے معیار تعلیم بہتر ہو سکے. میں سمجھتی ہوں آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ کئی اعتبار سے منفرد بھی ہے اور نہایت بامقصد بھی، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی میجورٹی کو اپنی پاپولیشن کی محض یہ سوچ کے نظر انداز کر دیں کہ یہ تو خصوصی لوگ ہیں اور ان پر بڑی محنت درکار اور کون کرے گا. لیکن آج جس طریقے سے اویئرنیس دی گئی، آگاہی دی گئی ہمیں مختلف اسپیکرز کی طرف سے اور پروگرام کے آرگنائزرز کی طرف سے، اور جو اس کے ان کی جو سرپرست ہیں اس پروجیکٹ کے، ہمیں بہت بہت اچھا لگا. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ میڈیا میں، بلکہ یہ گھر گھر میں جانی چاہیے. اور گھر گھر جانے کے لیے بات وہی ہے کہ جو والدین ہیں، جو طالب علم ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، کمیونٹی ہے، سوسائٹی ہے، ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ وہ خصوصی سمجھنے کی بجائے عام سمجھیں، نارمل سمجھیں، اور اس میں اپنا وہ سارا کنٹریبیوشن محبت کا، تعاون کا، ایجوکیشن کا اور مدد کرنے کا ڈالتے رہیں، کہ جس سے کہ یہ بہت بڑی تعداد جو تاریخ بتاتی ہے کہ بہت جینیس لوگوں پر مبنی رہی ہے. اور ایسے میں اس طرح کے بچوں کو، ایسے طالب علموں کو اور ایسے افراد کو خصوصی توجہ اس معنوں میں دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بڑے اہم لوگ ہیں. میں جی پرنسپل ہوں اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز I-10 4 کی، پروفیسر فاطمہ مبین. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آج پروگرام ہوا یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جب تک حکومت توجہ نہ دے، کسی بھی ایسے انیشیٹو نہ لے حکومت کسی ایسے پروگرام کے لیے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اس پروگرام کو ہم ملکی سطح پر یا عوام تک پہنچا نہیں سکتے. تو آج کا پروگرام جو تھا وہ اس لحاظ سے مجھے بہت اہم لگا کہ ایک تو یہ آگاہی دلانا لوگوں کو کہ یہ بیماری نہیں ہے، بلکہ اس میں تھوڑی سی کہیں جو ایک طرف سے اگر کوئی کمی ہے تو دوسری طرف سے بہت باصلاحیت ہوتے ہیں یہ لوگ جن کو یہ مسئلہ ہے ڈسلیکسیا کا. تو ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پہچاننا، اور پھر اسی طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ دوستی کا رویہ رکھنا اور ان کی مشکلات کو سمجھنا بہت ضروری ہے.